सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर रोज़ नए इक़दामात हुकूमतें ऐलान करके करती हैं। एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऐसा ऐलान, ऐसा हुक्म दिया गया है जिससे यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए कुछ रिलीफ होगा, आवाम के लिए रिलीफ हो या ना हो। वो ये इक़दाम है कि हुकूमत ने वफाकी इदारा शुमारियात को ये अहकामात दिए हैं कि हफ्तावार वो महंगाई के जो अदाद शुमार देते हैं वो न दिए जाएं, क्योंकि हर हफ्ते जो अदाद शुमार दिए जा रहे होते हैं उससे एक ही चीज़ वाज़ेह होती है कि अगर 100 अशिया हैं उनमें से तकरीबन 90 अशिया की कीमतों में चंद पैसों से लेकर दर्जनों रुपए तक का इजाफा होता है, लेकिन 10% अशिया हैं जिनमें चंद पैसे कमी होती है। इससे हुकूमत के लिए खासी सुबकी का सामना होता है, क्योंकि मीडिया वही जो इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है वो आपके सामने रखता है कि किस तरह से इस हफ्ते में जो आम रोज़मर्रा की अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। उस इजाफे के बाद एक मोमेंटम होता है लोगों के दरमियान कि जनाब ये महंगाई बहुत बढ़ रही है, सवाल होते हैं। तो हुकूमत ने अपने सवालों के जवाब जो है वो तर्क करने के लिए, रद्द करने के लिए कि कोई सवाल ही ना करे जब ये रिपोर्ट होगी, तो इसलिए उन्होंने अब इदारा शुमारियात को कहा है कि आप 1 माह के बाद वो रिपोर्ट दिया करें। चले 29 दिन तो हुकूमत के सुकून से गुजरेंगे जब 2 दिन 3 दिन तक ये रिपोर्ट मीडिया पर नहीं चला करेगी, 1 हफ्ते के अंदर। तो हुकूमत ये कि हर चीज़ को अंडर द कारपेट करने की कोशिश कर रही है कि महंगाई नहीं रोक पा रहे, कोई बात नहीं, महंगाई के हवाले से जो रिपोर्ट है उसको रोक दिया जाए। चीज़ें लोगों को सस्ती नहीं मिल रही हैं, चले कोई बात नहीं है, चीज़ें सस्ती ना दी जाएं, लेकिन वो महंगी अशिया के बारे में जो खबर सामने आती है उसको रोक दिया जाए। ये एक तरीक़ाकार अपनाया गया है। दूसरी खबर जो है वो इस महंगाई का, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से जुड़े हुए हैं हम, हमारी ज़्यादातर अशिया खाने पीने की भी इंपोर्ट हो रही होती हैं। तो अब एक अच्छी खबर आई थी कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमत पीछे की तरफ अब जा रही है। तो 169 जब 70 से पीछे आया तो लोगों ने कहा कि अब कुछ बेहतरी हो जाएगी, लेकिन पिछले 4 दिनों में 4 रुपए से ज़ायद का इजाफा हो गया है और ओपन मार्केट में 175 रुपए से ज़्यादा डॉलर की कीमत हो गई है। तो इसका मतलब है कि अब अगले हफ्ते रिपोर्ट आए ना आए अदारा शुमारियात की, मज़ीद महंगाई ज़रूर आएगी। तो ये सूरत हाल इस वक्त डॉलर की कीमत के अंदर वो नज़र आ रही है। दूसरा, वज़ीर आज़म ने 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए 120 अरब रुपए का खुसूसी रिलीफ पैकेज वो दिया है। मैं ज़रब तकसीम में थोड़ा कमज़ोर हूँ, लेकिन 20 करोड़ ख़ानदान 120 अरब रुपए का पैकेज, और उस 120 अरब रुपए को फी कस 5 लोगों को एक ख़ानदान हो तो उसको आप तकसीम कीजिएगा। उसके बाद जवाब आपके सामने जब आ जाएगा तो वही आपके लिए भी तसल्ली बख्श होगा, हमारे लिए भी तसल्ली बख्श होगा। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार एडिटर इन चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शौकत पराचा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, सर आपके वक्त का भी। अजमल बलोच साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं ताजिर इत्तेहाद पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया अजमल बलोच साहब, आपके वक्त का भी। लगारी साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। मैंने सादा इसलिए आज इब्तदाई में कहा ना, हम वो जो हमारे बड़े सीनियर माहिर मुआशियात होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है खासी वो मुश्किल होती है, लेकिन वो बड़ा एक परफेक्ट सा तज्ज़िया दे रहे होते हैं। लेकिन हमने आज इसको सादा इसलिए रखा कि आम लोगों के लिए समझने के लिए यही चीज़ है कि अगर गंदम की कीमत है, चीनी की कीमत है, पेट्रोल की कीमत है, वो बढ़ रही है तो फिर महंगाई तो बढ़ रही है। तो लगारी साहब, ये एक अच्छा हुकूमत ने रिलीफ अपने लिए नहीं सोचा कि हफ्ते बाद महंगाई की जो रिपोर्ट आती है वो महीने बाद आएगी तो चलो महंगाई कम हो जाएगी इस तरह से? एक तो ये कि गालिब ने कहा था कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। और असल बात यह है कि हमने अपनी सोवरेनिटी को IMF के हाथों गिरवी रख दिया है, और IMF हमारे लोगों से काम नहीं चलाती है। हमारे ही वो लोग जो कभी हमारे थे वो जाकर उन इदारों में उनके हो गए,
اور ان کے انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پاکستان کا مفاد عزیز ہے یا IMF کے ٹارگٹس عزیز ہیں. مجھے نہیں معلوم جو ہمارے یہاں وزیر خارجہ نازل ہوتے ہیں اور وہیں سے ہی نازل ہوتے ہیں تو ہماری پالیسی کو اور ہماری ترجیحات کو، ہمارے مشکلات کو، ہمارے مسائل کو ہماری اکنامی کے مطابق ایڈریس کرتے ہیں یا ان کے پالیسی کے مطابق ایڈریس کرتے ہیں. ہمارے یہاں جو دنیا بھر کے بڑے بڑے بینکوں سے، سٹی بینک سے ملازم آتے ہیں اور ہماری اکنامی کو چلاتے ہیں، ورلڈ بینک سے ملازم آتے ہیں اور ہماری اکنامی کو چلاتے ہیں. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا ہے کہ آپ کرائے کے وزیر خزانہ لیں اور کرائے کے اسٹیٹ بینک کے ریاستی جو بینک ہوتا ہے آپ کا، سینٹرل بینک جو ہوتا ہے آپ کا، اس کے آپ گورنر لیں اور ان کے ذریعے آپ پالیسی چلائیں تو وہ آپ کے مفاد کو نہیں دیکھیں گے اور آپ کے مفاد کی بجائے وہ ان کے مفاد کو دیکھیں گے. ہمیں بھی اپنی ترجیحات طے کرنی ہیں. ہمیں وہ نان ڈیولپمنٹ بجٹس ہوتے ہیں ان کو کٹ کرنا ہے. کیسے کٹ کرنا ہے یہ ہمیں سوچنا ہے. ہم بہت زیادہ جو ہے وہ ایسے اخراجات میں چلے گئے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں. اگر یہ اخراجات کی کٹ ہوتا ہے تو پھر اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی سلامتی پر سمجھوتا بھی کر لیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارا. صحیح. ہمارا جو پڑوسی ہے وہ ہر طرح کی چیزیں تیار کر رہا ہے اور ہمارے پاس چیزیں تیار کر. لیکن ایک کام تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہر شعبے سے کرپشن کو ختم کیا جائے. ہمارے یہاں بہت بڑا ایک چنک جو ہے ہمارے دولت کا، ہماری رقم کا، ہمارے لوگوں کی بچتوں کا، وہ تو اس چکر میں چلا جاتا ہے کہ انہیں کرپشن کے راستے سے گزر کر آگے بڑھنا ہوتا ہے، ورنہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہاں اور 6 ادارے قائم کیے گئے ہیں، وہ کرپشن پروموشن کے ادارے ہیں. نائب ہو، اینٹی کرپشن ہو، FIA ہو، اس نے کوئی تیر نہیں مارا پاکستان کی تاریخ میں. ان اداروں نے کوئی وہ نہیں کیا ہے. یہ اعداد و شمار پیش کرتے ہیں، ان سے پوچھیں تو صحیح وصولیاں کتنی ہیں. اعلان تو خربوں کا کرتے ہیں لیکن ایک ٹوکن منی لے کر باقی ان کو کہتے ہیں جی قسطوں میں ادا کرتے رہیے گا، دیکھا جائے گا. لیکن یہ اس طرح چلے گا نہیں. اب معاملات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور پاکستان ریاست اگر آگے چل کر جس رفتار سے یہ تباہی کی طرف، ڈھلوان کی طرف بڑھ رہی ہے، مجھے خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، مجھے کریش کا، حادثے کا خطرہ لگ رہا ہے. اور اگر ہم خدا نہ خواستہ پھر دیوالیہ پن کی طرف چلے گئے تو پھر ہمارے لیے حادثے کا جو آپ کو خطرہ لگ رہا ہے، اس حادثے کا ادراک حکومت کو ہے نہیں ہے. شوکت پراچا صاحب، حکومت کہہ رہی ہے کہ بڑا بہتر طور پر ہم بینک کرپسی سے نکل رہے ہیں، ہم چیزوں کے حالات سے بہتر طور پر نکل رہے ہیں. شوکت پراچا صاحب، حکومت کو اس بات کا ادراک ہے کہ عوام کے لیے تو مشکل ہے، لیکن اس وقت اوورآل جو پاکستان کی اکانومی ہے اس پہ جو اکانومسٹ ہیں، جو نیوٹرل ہیں، وہ تو کہتے ہیں پاکستان اس وقت بڑی مشکل میں ہے. حکومت اس بات کا ادراک رکھتی؟ جی دیکھیے، جب وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے مجھے ساری رات نیند نہیں آتی، آپ کو یاد ہے ایک بار انہوں نے کہا تھا، تو اٹ مینز کہیں نہ کہیں ریئلائزیشن ہے. لیکن پرابلم یہ ہے گیپس اتنے زیادہ ہیں کہ پالیسی میں فالٹ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو ریکٹیفائی نہیں کیا جا رہا. ابھی گیسٹ آپ کے بات کر رہے تھے، باہر سے آتے رہے لوگ، بیسیکلی صرف لوگ نہیں آئے بلکہ باہر سے پیسہ آتا رہا. 50 میں ہم امریکن الائنس میں چلے گئے، انہوں نے پیسہ بھیجا، ہم نے رچ کے کھایا اس کو. 70 میں اسی طرح سے پرابلم تھی لیکن مڈل ایسٹ کھل گیا، ہمارے لیے پیسہ آ گیا. 80 میں پھر ہم افغانستان میں کود گئے اور پیسہ آتا رہا. آپ کو بتائے ریگن صدر تھے، انہوں نے 2 بڑے پیکیجز دیے. 90 میں پھر پرابلم ہوئی جب سمنگٹن اور دوسری پریسلر امینڈمنٹس آ گئیں. پھر 99 کی پابندیاں لگیں نیوکلیر یا ڈیموکریسی والی، تو پھر ہمارا یہی حال تھا. پھر ہم افغانستان میں کودے. جنرل مشرف کے دور میں ٹرمپ کہتا تھا کہ $33 ارب ہم نے دیے ہیں. اب اصل میں اب مسئلہ بنا ہے کہ وہ جو پیسہ آتا تھا اس دہائی میں وہ رک گیا ہے. اب افغانستان کی صورتحال اور ہے. کبھی ہم معین قریشی کو امپورٹ کرتے رہے، کبھی شوکت عزیز آتا رہا، حفیظ شیخ آیا، اب شوکت ترین صاحب ہیں. اس لیے کہتے ہیں نا خود کماؤ اور خود کھاؤ، وہ ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے ان 70-75 سالوں میں. اب آ کے کون ان کو سمجھائے کہ آپ فوری طور پر کمائیں بھی صحیح، کھائیں بھی. یہ خرچے اتنے ہیں. آپ دیکھیں ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں، ہر افسر کے پاس نئی کرولا ہوتی ہے. اب تو مجھے کروزنگ نظر آتی ہیں. خرچے کم نہیں ہو رہے. سرکاری مشینری پہ جتنا خرچہ ہوتا ہے وہ کم نہیں ہو رہا. دوسرے جو خرچے ہیں وہ کم نہیں ہو رہے، لیکن انکم ہے نہیں ملک کی.
لغاری صاحب جو بات فرما رہے تھے بالکل درست ہے. خدا نخواستہ پتہ نہیں ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, اور پھر اندر لڑائیاں ہیں. دیکھیں نا پروڈکٹیوٹی کیا ہے ملک کی, ہمیں بتایا گیا ہماری 4% جی ڈی پی پہنچ گئی. 4% جی ڈی پی کا کچھ تو گراؤنڈ پہ اثر ہوتا. پھر کہتے ہیں تیل باہر سے لیتے ہیں, مہنگا تیل ہے, مہنگائی اس وجہ سے ہے. اور جو خود چیزیں اگاتے ہیں جن کا دعویٰ کرتے ہیں بمپر کراپ ہے, وہ شوگر ہے, وہ ویٹ ہے یعنی گندم ہے, آٹا ہے, اس کے لیے بھی تو آداب ہے. تو جو فوکس شروع سے ہونا چاہیے تھا عوام کی زندگی بہتر کرنا, اس پہ کبھی فوکس نہیں رہا. جو پیسہ باہر آیا وہ کسی ڈیولپمنٹ میں, شاید 60s میں تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوئی, ڈیم شیم بن گئے, اس کے بعد یا پہلے تو کچھ نہیں ہوا. لہذا ڈائریکشن ایک ایسی ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پر سپریم کورٹ میں, پارلیمنٹ میں, ادھر ادھر. نتیجہ کیا ہوگا اللہ ہی خیر کرے. یہ بہرحال صورتحال مشکل ہے جو آپ بات کریں, ادراک وزیر اعظم کو ہے, لیکن اس بات کی چیزوں کی کلیریفیکیشن کس طرح سے ہو, اس کے لیے پلاننگ کیا ہو, اس کے لیے کیا آگے لایا عمل ہو, وہ شاید اس طرح نظر نہیں آ رہا. لیکن اس سارے عمل میں ہم جہاں عوام پسری ہوتی ہے وہاں لوگ ذمہ دار ایک طرف ٹھہراتے ہیں حکومت کو, دوسرا تاجروں کو بھی. اور یہ بار بار حکومت کی جانب سے الزام ہوتا ہے کہ تاجر جو ہیں وہ مہنگائی کے بھی ذمہ دار ہیں, وہ مڈل مین ہوتے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے. تو ہم تاجر, اس وقت ہمارے ساتھ اجمل بلوچ صاحب موجود ہیں, صدر ہیں آل پاکستان انجمن تاجران کے. بہت شکریہ اجمل بلوچ صاحب. یہ بھی مڈل مین کے حوالے سے بھی کہا گیا, تاجروں کے بھی حوالے سے کہا گیا کہ ایک تو ٹیکس نہیں دیتے ہیں, دوسرا مہنگائی کرنے کی بڑی وجہ ہی وہ ہوتے ہیں. تو یہ آپ لوگ مہنگائی کرتے ہیں پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہنگائی دیکھیں سب کو پتہ ہے, مہنگائی پیٹرول بڑھنے سے ہوتی ہے, مہنگائی بجلی کا بل بڑھنے سے ہوتی ہے, گیس کی قیمتیں بڑھنے سے ہوتی ہیں, ڈالر اوپر جانے سے مہنگائی ہوتی ہے, جو امپورٹ ہوتی ہیں چیزیں وہ ڈالر اوپر جانے سے ہوتی ہیں. جب پیٹرول بڑھاتے ہیں تو جو لوکل چیزیں بنتی ہیں, لوکل چیزیں آتی ہیں, ہمارے جو بھی کنٹینر, ایک ٹماٹر کا کنٹینر اگر سندھ سے آئے اسلام آباد تک تو 2 لاکھ روپے اس کا کرایہ ہے. تو یہ چیزیں ہیں, گورنمنٹ کسی طرف کوئی دھیان دیتی نہیں ہے. اب جو ہماری مال گاڑیاں آپ دیکھتے ہوتے تھے بڑی ہوتی تھی پرانی, ان میں اگر گورنمنٹ لے آتی, سبسڈی دیتی, ان میں بغیر کرایہ کے آتی تو یہ ٹماٹر سستا. حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. اصل میں جو لوگ میڈیا سے بات کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے اپنے ہیں نہیں ہیں, وہ دوسرے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک ہمارا کوئی قومی اسمبلی کا ممبر وزیر خزانہ نہیں بن سکا ہے. ہم ہمیشہ, جیسے لغاری صاحب نے کہا کہ ہم ہمیشہ امپورٹ کرتے ہیں اور اس کو سینیٹر بنا کے ملک کا خزانہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں, اور وہ شور یہی مچاتے ہیں کہ تاجر چور ہیں, تاجر ٹیکس نہیں دیتے. اور بھائی ٹیکس کس کو دیں؟ تاجر انڈائریکٹ بھی دے رہا ہے اور ڈائریکٹ بھی دے رہا ہے. ہر اس چیز پہ ٹیکس لگا ہوا ہے وہ جو ہم بیچ رہے ہیں, اور ڈائریکٹ ٹیکس بھی دے رہے ہیں. 6 لاکھ کی آمدن والے پہ ٹیکس نہیں ہے, قانون کہتا ہے آپ اس کو بھی, اس سے بھی ٹیکس لے رہے ہیں. جس پر جو 6 لاکھ کی آمدن والا ہے اس نے 1 روپے ٹیکس نہیں دینا. میں ادھر دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ 70-80 ہزار روپے سال کا وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے. مانگنے والا بھی جب کارڈ لوڈ کرتا ہے 20 روپے وہ بھی آپ کو دے رہا ہے. تو آپ کیوں یہ بات کرتے ہیں؟ آپ یہ بات کریں کہ ہم ٹیکس کو کھا جاتے ہیں, ہم ٹیکس کی گاڑیاں خریدتے ہیں 2.5 کروڑ کی, ہم ٹیکس کے کرپشن کرتے ہیں اس ٹیکس کے اوپر. میں اس ٹیکس کو, میں تو دیکھتا ہوں کہ بھائی میرے پاس اگر 10 لاکھ کی گاڑی ہے تو ایک ایم پی اے, ایم این اے, ایک بیوروکریٹ کے پاس 2.5 کروڑ کی, 2 کروڑ کی, 1 کروڑ کی, اس کے بچے گاڑیاں لیے پھر رہے ہیں. یہ کدھر سے آتی ہیں؟ ان کے پیچھے باغ تو نہیں ہے. یہ ظلم ہو رہا ہے. مہنگائی کا ایک وجہ یہ بھی بہت زیادہ ہے کہ یہ اخراجات اتنے کر رہے ہیں. جب تک آپ اخراجات زیادہ کریں گے, دیکھیں وہ گھر نہیں چل سکتا ہے, وہ دکان نہیں چل سکتی ہے, وہ ملک کیسے چل سکتا ہے جس کے اخراجات زیادہ ہوں اور آمدن کم ہو. اخراجات میں کمی کر نہیں رہے. یہ وہ پرابلمز ہیں. اور بار بار تاجر ٹیکس نہیں دیتا, تاجر مہنگائی کرتا ہے. تاجر کا پروفٹ آف مارجن وہی ہے جو چلا رہا ہے. اب اس کا پروفٹ آف مارجن کم ہوتا جا رہا ہے جو جو مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. اب مہنگائی نہیں ہے, تباہی ہو رہی ہے. یہ مہنگائی نہیں ہے. صحیح, یہ مہنگائی نہیں تباہی ہے لغاری صاحب. لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں حکومت کہتی ہے کہ اگر گیس کی قیمتیں, تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, گولڈ کی پرائس بڑھ رہی ہے, تو ڈالر آبویسلی کو وہ فلکچویٹ ہوگا. جب ڈالر کی پرائس بڑھ رہی ہے, ہم تو ایک ایسے ملک ہیں, ویسے لفظ تو پہلے کہتے تھے کہ ترقی پذیر اور ترقی یافتہ, ہمارے ملک کے لیے تو اب کہا جا رہا ہوتا ہے زوال پذیر سا ایک ملک ہے خدا نخواستہ. تو اب ہمارا امپورٹ پہ زیادہ انحصار ہے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ مہنگائی تو پھر بڑھے گی نا, حکومت کے اختیار میں تو کوئی چیز نہیں ہے. میں کہتا ہوں سابقہ حکومتوں نے ڈالر کو ایک سطح پر رکھا ہوا تھا, یہ کہتے ہیں مصنوعی سطح پر رکھا ہوا تھا. آپ مصنوعی سطح پر رکھیں نا یار,
آپ یہ آپشن لے لینا. وہ کہہ رہے ہیں سر اس وقت تو نہیں اس وقت کیا ہوا تھا, وہ نہیں ہوا تھا اس طرح سے کوئی مصنوعی سطح پر کیا ہوا تھا. یہ کہتے ہیں یہ نااہل ہیں, ناکارہ ہیں, کسی کام کے نہیں ہیں, نالائق ہیں, ان کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے, ملک ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں کھلونا دے دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ جی اس کو جاؤ کھیلو, اور وہ اس کے تہس نہس کر کے رکھ دے بچہ. آپ اس طرح سے ملک جن کے حوالے کیا گیا ہے وہ نااہل ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں بنیادی مسئلہ یہ ہے, وہ نالائق ہیں, یہ بنیادی مسئلہ ہے. نااہل ہیں, وہ اس کا بنیادی مسئلہ ہے. ان کے پاس کوئی کسی قسم کی بھی, ہاں ایک چیز کا آزادی ہے. یہ بیچارے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں, اب تاجر کئی جگہوں پر پھنسے ہوئے ہیں, مافیا کو بھگتے ہیں. میں تو کراچی کی بات کرتا ہوں, کراچی کے تاجروں نے پچھلے 40 کم از کم 35 سال تک اپنے کاروبار کا ٹیکس دینے کے ساتھ ساتھ ٹیکس کے برابر بھتہ بھی دیا ہے, اور لوگ چلے گئے. بالکل لوگوں نے یہاں سے اٹھایا اپنا مال, پیسہ اٹھایا, مشینری, اور اس کو لے کر چلے گئے بنگلہ دیش, اس کو چلے گئے کینیڈا, ملک چھوڑ کر چلے گئے. آپ کا کیپٹل فلائٹ کر گیا, اور آپ نے نہیں سوچا کہ بھئی ہماری یہ جو پالیسیاں ہیں, جنہوں نے بھتہ خور چھوڑ رکھے ہیں, جنہوں نے دہشت گرد چھوڑ رکھے ہیں, اب تک ہمارے وزیر اعظم اسی لائن کو ٹو کر رہے ہیں نا کہ بھئی یہ ہماری جنگ نہیں تھی. بھائی یہ جو لوگ مارے جا رہے تھے ہماری امام بارگاہوں میں, ہمارے مسجدوں میں, ہمارے پارکوں میں, ہمارے بازاروں میں, ہماری مارکیٹوں میں, ہمارے شاپنگ مالز میں, ہمارے پارک, یہ کیا اس کی اونرشپ, اور لوگ اس سے پیسہ آپ کا چلا گیا ملک سے. بنگلہ دیش دنیا کا خوشحال ملکوں میں شامل ہو رہا ہے. بنگلہ دیش میں آپ کا پیسہ چلا گیا, اور وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ اچھا آپ کے یہاں جو کاٹن گروئنگ ایریاز تھے وہاں آپ نے چینی اگا دی اور اپنا شوگر کین اگا دیا. شوگر کین جو ہے ایک تو زمین کی تو سر لغاری صاحب نااہلی یہ اس دور حکومت سے, تو پچھلی دور حکومت میں جو ہمارے لیے کاٹن کراپ تھا, وہاں گنا تو پچھلے 10-12 سال سے وہاں اگ رہا ہے. وہ تو زرداری صاحب کے دور حکومت میں مجھے یاد ہے کہ کیسے وہ دیے گئے, جہاں یہ کاٹن کراپ تھا لائسنسنگ ہوئی, کیسے وہاں پر یہ گیا. یہ تو ہم پھر ساری حکومتوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے اس حکومت کی بجائے. ڈیفینیٹلی اس دنیا کے بہترین شہر کے ساتھ جو کچھ ظلم و زیادتی ہوتی رہی ہے, یہ تو پھر پچھلی ساری حکومتوں میں, محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت, میاں نواز شریف صاحب کی حکومت, پھر محترمہ کی حکومت, پھر میاں صاحب کی, پھر جنرل مشرف کی حکومت, پھر میاں صاحب کی حکومت, یہ ساری حکومتوں کی ذمہ داری. اس شہر جو دنیا کے خوبصورت اور بڑا اور معاشی ہب شہر تھا, اس کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی گئی, یہ تو ساری حکومتوں کے, اس حکومت نے بھی وہی تسلسل جو ہے وہ برقرار رکھا. لیکن میں ایک چیز جاننا چاہوں گا تاجروں کے حوالے سے. ایک شوکت ترین صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے کہا جی کہ یہ ٹیکس نہیں دیتے, انہیں بھی دینا ہوگا جو تاجر ٹیکس نہیں دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ٹیکس کے بغیر حکومتیں چل ہی نہیں سکتی, حکومتیں کام ہی نہیں کر سکتی ہیں. آپ کے اس حکومت میں آتے ہوئے آپ نے مسلسل احتجاج بھی کیے, مذاکرات بھی کیے. بلوچ صاحب, یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی اس حکومت کے ساتھ کوئی چیزیں طے نہیں ہو پاتی ہیں؟ کبھی کسی ٹیکس کا مسئلہ ہوتا ہے, کبھی قسمت میں معاملات ہوتے ہیں, کہاں رکاوٹیں رہتی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ شوکت ترین ہوں یا اپنا شوکت عزیز ہوں یا حفیظ پاشا ہوں یا حفیظ شیخ ہوں, یہ جب بھی آتے ہیں تو انہوں نے ان کی زبان بولنی ہے جنہوں نے ان کو بھیجا ہے. یہ اس ملک کے لٹریسی ریٹ کے مطابق کوئی پالیسی نہیں بناتے ٹیکس دینے کی. ہم کہتے ہیں بھائی فکس ٹیکس کر دو, اگر آپ کو ٹیکس نہیں آ رہا تو فکس کرو, کھربوں روپے آ جائیں گے. یہ اس طرف نہیں جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے, اصل پرابلم یہ ہے کہ ٹیکنیکل زبان میں ہمیں کہتے ہیں کہ آئیں اس میں رجسٹرڈ ہوں, وہ ہمارے لیے ناممکن ہے. اب سیل ٹیکس یہ کہتے ہیں آپ نے دینا نہیں ہے, انکم ٹیکس دینا ہے. سیل ٹیکس صرف ایٹ سورس جہاں پہ امپورٹ ہوتا ہے, جہاں پہ مینوفیکچرر نکالتا ہے چیزیں, وہاں ایف بی آر کا بندہ موجود ہے. یہ کہتے ہیں جب آپ 100 روپے کی چیز 117 روپے کی لاتے ہیں تو وہ 17 روپے جمع نہیں کراتا. بھائی اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. ہمیں کہتے ہیں جسٹ آپ نے رجسٹرڈ ہونا ہے, سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہونا ہے اور زیرو ریٹڈ ریٹرن فائل کرنی ہے. او بھائی ہمیں کتے نے کاٹا ہے کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں
کہ ہمیں ٹیکس تو دینا نہیں ہے لیکن 3.5 لاکھ روپے کا بابو ہمیں سال کا رکھنا پڑے گا جو ٹیکنیکل بابو ہوگا. ہمیں آئے نا اردو زبان میں بات کریں, ہماری قومی زبان اردو ہے, ہمارا لارجر بینچ اردو کی بات سپریم کورٹ کا کہہ چکا ہے کہ اردو میں خط و کتابت کریں. مصیبت تو یہ وزیر اعظم صاحب کے لیے جس نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ اندر اردو بولی جائے گی, اس نے انگریزی میں کیا. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اور بھائی جب آپ IMF سے معاہدہ کریں تو اپنے لوگوں کو سامنے رکھ کر معاہدہ کریں, آپ کو ٹیکس ملے گا. لیکن شوکت ترین کو کیا پتا, اب شیخ حفیظ صاحب بیگ اٹھایا ہے چلے گئے, کس نے پوچھا؟ کوئی MNA ہوتا تو لوگ گریبان پکڑ کے پوچھتے بھائی ہمارا خزانہ کدھر جاتا ہے. ہمارا خزانہ تو سارا کیا ہے. ہم بات کریں گے آج کے ایک بڑے اہم ایونٹ کے حوالے سے, اور وہ ہے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان آج T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کا دوسرا سیمی فائنل پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان آج شام 7 بجے کھیلا جا رہا ہے. کچھ دیر پہلے ایک اچھی خبر سامنے آ چکی ہے کہ پاکستان کے 2 پلیئر جنہیں بخار تھا, فلو تھا, محمد رضوان وکٹ کیپر اور شعیب ملک, وہ دونوں کو جو میڈیکل پینل ہے انہوں نے کلیئر قرار دے دیا ہے اور وہ آج کے میچ میں شریک ہو سکتے ہیں. لیکن حتمی فیصلہ بہرحال میچ سے پہلے جو پلینگ 11 ہے اس کا فیصلہ کیا جائے گا اور اس میں کیا ہوگا. لیکن آج کا میچ بڑا اہم ہے کیونکہ پاکستان انبیٹیبل اس ٹورنامنٹ میں رہا ہے اپنے پول کے اندر, اور اب میچ آگے کھیلنے جا رہا ہے. اعجاز وسیم باکری ہمارے سپورٹس رپورٹر دبئی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعجاز, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج بڑا دن ہے, اہم دن ہے, بڑا مقابلہ ہے, لیکن کچھ خبر یہ آئی کہ رضوان ان فارم ہے, شعیب ملک ان فارم ہے اور دونوں کو بخار ہو گیا. اب یہاں تو ہمیں میچ کا بخار ہے, کرکٹ کا فیور ہے, ان دونوں کو وہاں فیور ہوا. تو اب حالات کیا, خبریں کیا آ رہی ہیں کہ دونوں کی طبیعت بہتر ہے اور آج وہ پلینگ 11 کا حصہ ہوں گے؟ جی مدثر, پاکستان کی ٹیم انتظامیہ نے تقریباً 2 گھنٹے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ میڈیکل پینل نے دونوں کو آج کے میچ کے لیے فٹ قرار دیا ہے, کیونکہ کل ان دونوں کو فلو کی شکایت تھی اور ہلکا بخار تھا, اور احتیاط کے طور پر دونوں کو کل پریکٹس کے لیے نہیں ساتھ لایا گیا تھا اور دونوں نے اپنے ہوٹل کے اندر ریسٹ کی تھی. سو اب تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ دونوں ٹیم کے ساتھ اب کیونکہ یہاں دبئی میں پاکستانی ٹیم کچھ دیر بعد اپنے ہوٹل سے نکل کر اسٹیڈیم کی طرف آنے والی ہے. میں خود بھی اور جو آپ کرکٹ کے بخار کی بات کر رہے ہیں, یہاں دبئی میں بھی اب کیونکہ ہم اسٹیڈیم کے باہر پھنسے ہوئے ہیں, ٹریفک یہاں پہ بھی ہے, بڑی تعداد میں آج پاکستانی کراؤڈ اس میچ کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے, کیونکہ انڈینز جو تھے انہوں نے یہ ٹکٹس آلریڈی سیمی فائنل کے پہلے سے خرید رکھے تھے. ICC نے جب ٹورنامنٹ کا آغاز ہوا تھا تو پہلے سے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اس پول سے انڈیا سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا تو وہ دبئی میں کھیلے گا. تو اب انڈینز بیچاروں کو اپنے ٹکٹس آن لائن بیچنے پڑے ہیں, تو پاکستانی بڑی تعداد میں اس میچ میں قومی ٹیم کو سپورٹ کرنے آ رہے ہیں. اور جو اچھی اور خوشی کی خبر آئی ہے کہ شعیب اور رضوان کا بخار ختم ہو گیا ہے, ڈاکٹرز نے ان کو دوبارہ سے آج کے میچ کے لیے جو فٹ قرار دیا ہے, اس سے کافی جو ہے وہ سکون ملا ہے ایز اے جرنلسٹ, مجھے بھی, کرکٹ فینز کو بھی, پاکستانی ٹیم انتظامیہ کو بھی. جی مدثر. اچھا, آپ کے آج کی ٹیم کے حوالے سے, کیونکہ کل کی آپ کی پریڈکشن ہمارے پروگرام میں تھی, حالانکہ انگلینڈ مضبوط ٹیم تھی, نیوزی لینڈ جیت کی تھی, پوچھیں گے, لیکن لغاری صاحب سے بات کر لیتے. آپ نے 2 خبریں دے دی ہیں. ایک تو ساری ٹکٹس جو ہیں وہ ہم نے پہلے بھی کیونکہ یہ دیکھا تھا کہ پاکستان انڈیا کے میچ میں بھی جو 70 to 80% ٹکٹس ہیں وہ پہلے ہی انڈینز جو وہاں ہیں انہوں نے آن لائن خرید لیے تھے, وہ پوری دنیا سے انہوں نے وہاں خریداری کر لی تھی. سیمی فائنل کے لیے بھی خریداری ہو گئی. ایک تو وہ خبر تھی, اب پاکستانی ان سے خریداری کر رہے ہیں کیونکہ ان کے تو کام کی نہیں لغاری صاحب. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے دونوں ان فارم, رضوان بڑا زبردست کھیل رہے تھے انڈیا کے خلاف, انہوں نے جس طرح کھیلا آپ نے وہ میچ دیکھا. پھر شعیب ملک لاسٹ میچ میں جس طرح سے وہ چھائے ہوئے تھے, سب سے زیادہ ایج ہونے کے باوجود سب سے لمبے چھکے مارے تھے, دونوں ٹیم کا حصہ ہوں گے. تو جہاں ریلیف اعجاز وسیم باکری کو, وہیں پر مجھے بھی یقینی طور پر لغاری صاحب آپ بھی بہتر محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستانی وہی وننگ جو کمبینیشن ہے اس کے ساتھ آ رہا ہے گراؤنڈ میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے میچ کی طرح ہوگا جیسے انڈیا کے خلاف ہوا تھا, ون سائیڈڈ ہوگا. اور یہاں پر تو اس گراؤنڈ میں اور اس پچ پر تو پاکستان کسی کو جیتنے نہیں دیتا ہے نا. یہ تو ایک ریکارڈ ہے کہ دبئی کے اسٹیڈیم میں پاکستان کا ریکارڈ ہے کہ وہ جو بھی اس کے سامنے آتا ہے اس کو یہ بالکل ایک طرف کر دیتا ہے اور میچ پاکستان کے اپنے حق میں ہوتا ہے. اور اس دفعہ یہ جو فارم میں یہ معمولی سا ہو جاتا ہے, کبھی فیئر بھی ہو جاتا ہے, بخار بھی ہو جاتا ہے, فلو بھی ہو جاتا ہے, لیکن ظاہر ڈاکٹرز کی ٹیم ساتھ میں ہے اور ان کو ریسٹ بھی دیا گیا ہے. اصل مسئلہ ریسٹ کا ہوتا ہے, جب کھلاڑیوں کو ریسٹ نہیں ملتا تو پھر
प्रॉब्लम होती है। मेरे ख्याल में रेस्ट ले लिया है और दोनों खिलाड़ियों ने, मलिक ने बहुत शानदार खेला है इस पूरी इनिंग के दौरान, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। और रिजवान ने तो कमाल ही कर दिया था। पहले मैच में तो उन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए थे और एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने प्रूव किया था, और नॉट आउट रहे ओपनर के तौर पर भी, कैप्टन भी और वो दोनों। और हमारी दुआ है, हमारी तवक्को है, हमें यकीन है कि आज के दिन भी ये दोनों प्लेयर जो हैं, अगर इन्होंने ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर आए, तो अगर ये फॉलो करने के लिए आए, चेस करने के लिए आए टारगेट, तब भी ये अनबीटन रहेंगे। और ये या तो सब आप बहुत पर उम्मीद है कि आज का मैच जो है वो इंडिया और पाकिस्तान जैसा नजर आएगा कि पाकिस्तान बिल्कुल आउट क्लास कर दे। यकीनी तौर पर हमारी भी दुआ है, हम तो ये कतई नहीं चाहेंगे कि आखिरी ओवर तक ये मैच जाए, कि ये वन साइडेड पाकिस्तान मैच, आखिरी ओवर तक मैच जाना तो वो फाइनल का जाना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त आगा बश्ती मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, और प्रेडिक्शन उनसे जानेंगे कि वो क्या बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सितारे क्या कहते हैं। आगा बश्ती साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। क्या कहते हैं पाकिस्तान टीम के सितारे कि आज जो शाहीन है परवाज करेंगे और कैंगरूज के शिकार करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान के खुसूसन बाबर आजम के जो सितारे हैं वो बहुत ज़बरदस्त है और उरूज पे हैं और कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला की मदद से और आज के दिन पाकिस्तान के लिए खूबसूरती के साथ आगे बढ़ेगा। ये तो बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं आगा साहब, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सितारे बड़ी तेज़ी के साथ, तो आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से पूरी कौम जो है वो पुरुम्मीद नज़र आ रही है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस बड़े पुरुम्मीद हैं कि वो क्या करें। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब आपके वक्त का। आप भी जिस तरह से मैचेस वगैरह को देख रहे हैं, आज क्या उम्मीद है आपको? अनबीटेबल रही है पाकिस्तान की टीम पूरे वर्ल्ड कप में, आज सेमीफाइनल है, बड़ी टीम के साथ मैच है, तो किस तरह से आज आप देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम के परफॉर्मेंस को? इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ी उम्मीद है और लड़कों के हुनर से, लड़कों के हौसले से और जज्बे से मुझे उम्मीद है कि वो जीतेंगे। बहरहाल क्रिकेट, और आपकी बात दुरुस्त है कि हम 5 में से 5 मैच जीते हैं। सब दुनिया ये कह रही है कि ये पूरे टूर्नामेंट की बेहतरीन टीम है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। तो अगर खुदा ना खास्ता माज़अल्लाह अगर बच्चे हमारे हार भी जाते हैं तो फिर भी हमको ये समझना चाहिए कि ये हमारे हीरोज हैं और उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस करी है। बिल्कुल। अब तो क्या खास है तमाम आप मैच क्या करते हैं देखने के लिए मिफ्ता भाई, या बस है कि चलें फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बैठ कर, कोई क्या प्लान आज क्या कोई बड़ा मैच है? अभी तो सच्ची बात है कि मेरे बेटे ने अपने 15 दोस्त बुलाए हैं तो मैं उनको ऑर्गेनाइज करूंगा तो और खुद तो मैं बैठ के मैं अपने लाउंज में देख लूंगा अकेला तो मैच। सही, चले बेस्ट ऑफ लक जी। आप जब मैच देखेंगे तो पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर पूरे पाकिस्तान में दुआ है कि पाकिस्तान बेहतर हो। तो लगारी साहब, आप मेरा ख्याल है तब तक वापसी हो जाएगी घर पे, और 7 बजे आप भी घर वालों के साथ प्लान है या वहाँ भी बेटे ने अपने दोस्त बुला लिए हैं कि आज मैच जो है वो ग्रैंड मैच होगा? आज बिल्कुल ऐसा ही होगा। और मैच मैंने देखें उस दिन भी एक दिन पहले कहा था और मैच वाले दिन भी कहा था जब इंडिया के साथ मैच हो रहा था। पहली बात यह था कि ये कभी भी विराट कोहली आउट नहीं हुए थे। मैंने कहा ये पाकिस्तान को आउट करेगा और वो आउट हुए। और हमने ये भी कहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा और वो भी हुआ। हमारी बैटिंग लाइन और हमारी जो बॉलिंग लाइन है, दोनों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। हमारी कमज़ोरी एक जगह पर होती है, मेरे ख्याल में उसको बड़ी हद तक कवर कर लिया गया है। हम फील्डिंग में कमज़ोर होते हैं और फील्डिंग मैंने इस मर्तबा देखी है कि लड़के इतनी कमाल की फील्डिंग कर रहे हैं कि जैसे हवा में तैरते हुए जाकर कैच करते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी, और नहीं स्कोर बढ़ने देते हैं अपने खिलाफ, तो ये उनकी एक बड़ी खूबी है। एक चीज़ मैं यहाँ एजाज से जानना, आपने जिस जानिब बात की है मैं उस पर एजाज आपसे ही जानना चाहूँगा। पाकिस्तान में एक अच्छी चीज़ जो है कि पाकिस्तान के 5 मैचेस में 5 अलग अलग मैन ऑफ द मैच हुए। पाकिस्तान के मैच में सिवाय हम हसन को थोड़ा सा और फ़खर जमान को निकाल के बाकी सारे के सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। यानी कि इसको हम ये कहें कि पूरी टीम खेल रही है एक यूनिट बन के।
اس سے ہم ہٹ کے دیکھتے ہیں کہ آسٹریلیا جو ایوریج کے اوپر آیا ہے سیمی فائنل میں، کوالیفائی ڈائریکٹلی اس نے جیت کے نہیں کیا کہ ایوریج وہ اور ساؤتھ افریقہ برابر پہ آ گئے، وہاں سے پھر وہاں جو اسمتھ ہیں بڑے زبردست پلیئر ہیں وہ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، فنچ اس طرح سے نہیں آئے، ٹھیک ہے وارنر نے بھی اچھا ایک سکور کیا، ایک میچ میں کوئی ایک، دوسرے میں کوئی ایک، تیسرے میں کوئی ایک، تو اس طرح سے سوائے ان کے اسپنر جو ہیں ان کے علاوہ اس طرح کلر آسٹریلیا میں نظر نہیں آیا ہے، حالانکہ وہ فائٹنگ ٹیم ہے۔ تو آج پاکستان اور آسٹریلیا دونوں کی پرفارمنس بیس کو دیکھتے ہوئے میچ میں کیا نظر آئے گا؟ دوسرا پھر آپ پریڈکشن بھی کریں، کل آپ کی پریڈکشن بڑی زبردست رہی ہے۔ دیکھیں کل کی پروڈکشن بالکل وہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو کافی سارے ایڈوانٹیجز تھے، اور اسی طریقے سے آج پاکستانی ٹیم کو مدثر کافی سارے ایڈوانٹیجز ہیں۔ پاکستانی کپتان بابر اعظم نے جو اس ٹورنامنٹ کے اندر حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے، اس کے اوپر کل شعیب جٹ بھی بات کر رہے تھے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں پاور پلے جیتوں۔ اسی طریقے سے آسٹریلیا اس دبئی اسٹیڈیم کے اندر انگلینڈ کے خلاف 115 رنز کے اوپر کولیپس ہو چکا ہے، اس کے بعد پھر آسٹریلوی ٹیم سے اسٹیون اسمتھ کو ڈراپ کر کے مچل مارش کو اسکواڈ کے اندر شامل کیا گیا، اور پھر مچل مارش نے آپ کو یاد ہوگا ویسٹ انڈیز کے خلاف شارجہ میں 59 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔ سو آسٹریلوی ٹیم کے اپنے کمبینیشن کا بھی ایک پرابلم ہے۔ میں شین وان کو سن رہا تھا فاکس سپورٹس کے اوپر، وہ بھی تنقید کر رہے تھے کہ ہم نے T20 کرکٹ کے اوپر توجہ ہی نہیں دی ہے، ان کا بھی بھارت والا حساب ہے۔ پاکستانی ٹیم کو ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ اگر پاکستان دیکھیں ٹاس کروشل ہے، کیونکہ دبئی میں 7 بجے کے بعد ڈیو فیکٹر ہوتا ہے، اوس پڑتی ہے، سیکنڈ بولنگ کو ہمیشہ ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پاکستان اگر ٹاس جیتتا ہے تو ٹاس جیت کے پاکستانی ٹیم کے کپتان نے ڈیفینیٹلی پہلے بولنگ کرنی ہے، تو آسٹریلیا کو پاکستانی بولرز 150 سے 160 رنز کے اوپر اگر روک سکتے ہیں تو پاکستان کو یہ ایڈوانٹیج، آپ نے خود مدثر یہ ذکر کیا کہ 5 میچز کے اندر 5 پاکستان کے مین آف دی میچ الگ سے پلیئر ہوئے ہیں، آصف علی ہوئے، شعیب ملک ہوئے، رضوان ہوئے، حارث رؤوف ہوئے، اور اس کے علاوہ شاہین افریدی ہوئے ہیں، شاہین افریدی ہوئے ہیں۔ تو پاکستانی بولرز آسٹریلیا کو روک سکتے ہیں، اور اگر فرض کرو پاکستان ٹاس ہار جاتا ہے، فورن فنچ ٹاس جیت کے پاکستان کو پہلے کھلا دیتے ہیں، تو پاکستان 150 رنز آسانی کے ساتھ اس شارجہ کے گراؤنڈ پہ کر سکتا ہے، اور ابو دھابی میں کر سکتے ہیں۔ اور دلچسپ چیز یہ ہے کہ پچھلے 3 سال سے پاکستان 16 T20 میچ ابو دھابی میں کھیل کے ناقابل شکست آ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ورلڈ کپس مقابلوں میں آسٹریلیا پاکستان سے ناک آؤٹ میچ کبھی نہیں ہارا۔ انہوں نے 1987 کے سیمی فائنل میں لاہور میں عمران خان کو شکست دی تھی، 1999 کے ورلڈ کپ فائنل میں لارڈز میں وسیم اکرم شکست کھا گئے تھے، 2010 میں سعید اجمل کو مائیکل ہستی نے سیمی فائنل T20 ورلڈ کپ میں 3 چھکے لگا دیے تھے۔ لیکن آسٹریلیا کا ریکارڈ ناک آؤٹ میں پاکستان کے خلاف اچھا ہے، لیکن ابو دھابی میں لغاری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا UAE ہمارا سیکنڈ ہوم ہے، پاکستان یہاں 3 سال سے T20 میچ کوئی ہارا نہیں ہے، تو پاکستان پاور پلے جیتنے کے لیے جائے گا۔ آپ نے جن کپتانوں کا ذکر کیا ہے ان کپتانوں کے بعد آج کے کپتان کے بھی ستاروں کی بات کچھ کر لیتے ہیں۔ آغا بشتی صاحب، بابر اعظم کے ستارے بڑے زبردست جا رہے جب سے وہ کپتان ہوئے ہیں، پیچھے کچھ تھوڑا پریشر میں کھیلے لیکن بڑا زبردست، اب کی پچھلے 5 میچز میں تو ایسے کھل کے کھیلتے ہوئے جیسے کہتے ہیں شاہین، تو وہ اڑتے ہوئے کھیل رہے ہیں، تو آپ بابر اعظم کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے بابر اعظم کے ستارے تو پچھلے تقریباً ہم لوگ اکثر آپ کو پتہ ہے کہ مختلف چینل پہ یہ شو پہ یا بات کرتے رہتے ہیں، تو بابر اعظم کے جو ستارے ہیں وہ بڑے عروج پر ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ بابر اعظم کی ستاروں سے ہی ہم اندازے لگا سکتے ہیں کہ آج کی ٹیم میں کیا ہونے والا ہے۔ بابر اعظم کے ستارے اس وقت بلندی کی طرف ہیں اور کامیابی، عزت اور آبرو کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے زوال کے گھر سے نکلا ہے۔ البتہ کچھ ایسے بھی مزید محنت اور توجہ دینی پڑے گی، آسان نہیں ہوگا، اور کافی جدوجہد کے بعد پھر امید تو یہی ہے کہ بابر اعظم کے ستاروں کو دیکھتے ہوئے، اور آج البتہ حفیظ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ شاہین افریدی ہو گیا، ان کے اوپر بھی تھوڑی سی توجہ دینی پڑے گی، اور کچھ ستاروں میں گردش ضرور ہے، مگر اس میں جو عروج کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں وہ بابر اعظم کے ستاروں کو اگر ہم اکیلے بابر اعظم کو دیکھیں جیسے پچھلے میچوں میں دیکھ رہے تھے، اس کو دیکھتے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا میچ بھی انشاءاللہ جس طرح انڈیا کو مارے تھے اور جس مارے تھے اسی طرح ان کو بھی مارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
वैसे तो अल्लाह बेहतर जानता है, इल्म राय तो यही है कि आज का मैच हालांकि सारी दुनिया यही कह रही कि आज जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, ऐसे नहीं है कि आज पाकिस्तान जीतेगा और हम आगे बढ़ेंगे, उम्मीद अल्लाह ताला पर। चलिए ये बड़ा ज़बरदस्त है कि आज की मैच जो है वो पाकिस्तान ही जीते और पाकिस्तान की जीत की उम्मीद जो है वो इस वक्त लगाए बैठे हैं। मैं इजाज़ आखिर में आपसे कि अब पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन है वो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आ रहा है, लेकिन आज आप क्या समझते हैं पाकिस्तान पहले या बाद में बैटिंग, जो पत्ते नहीं चले, बड़े पत्ते, फ़खर जमान, हसन अली, आज बड़े मैच में कुछ अलग दोनों की जानिब से उम्मीद हो सकती है? मेरी प्रेडिक्शन ये है कि दोनों में से आज एक ने बड़ा खेलना है, बल्कि तीसरे हफीज हैं। आप क्या कहते हैं? जी इजाज आपका माइक शायद म्यूट हुआ है। जी इजाज। मेरी प्रेडिक्शन आज के मैच के हवाले से यह है कि कप्तान बाबर आजम बैटिंग में आज नुमाया किरदार अदा करेंगे और बॉलिंग में इमाद वसीम जो है उनका किरदार बहुत कलीदी होगा, क्योंकि वो इस दुबई के विकेट में लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर वो ऑस्ट्रेलियंस को तंग करते हैं। तो मेरे इमाद वसीम और बाबर आजम आज के ट्रम्प कार्ड साबित होंगे और पाकिस्तानी टीम आज का मैच आसानी के साथ निकाल सकती है। और ये भी देखिएगा, मेरे अल्फाज याद रखेगा, पाकिस्तान आसानी के साथ आज का मैच निकालेगा। चलें, आप और लगारी साहब ये एक ही बात कर रहे हैं कि आसानी के साथ पाकिस्तान का मैच जीतेगा। वो कह रहे हैं पहले मैच की तरह, पहला मैच तो बड़ा इजीली पाकिस्तान ने जीत गया और आसानी के साथ अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान वाकई मैच जीत जाता है। लेकिन उससे पहले ये दुआ की बड़ी ज़रूरत है कि पाकिस्तान टॉस जीत जाए। जब टॉस जीत गया तो फिर दोनों जो मेरे साथी जर्नलिस्ट हैं, लगारी साहब मेरे उस्ताद हैं और एजाज़, उनकी बात जो है वो 100% वो दुरुस्त हो सकती है, इसलिए टॉस के लिए दुआ करें। और लेकिन गुजरांवाला के क्रिकेट शायकीन जो हैं पाकिस्तान की जीत के लिए बड़े पुरुम्मीद है। तनवीर भट्ट हमारे नुमाइंदे गुजरांवाला से हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर, क्या कहते हैं गुजरांवाला के पहलवान के मैच फिर पाकिस्तान ही जीतेगा? जी बिल्कुल, आज T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का बड़ा मुकाबला शाहीन और कैंगरूज के दरमियान होने जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप की अब तक नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तानी टीम आज ऑस्ट्रेलिया को शिकार करने के लिए तैयार है। शायकीन क्रिकेट इस मेगा इवेंट के बड़े मुकाबले को देखने के लिए बड़े बेताब और शाहीनों की फतह के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाले इस सेमीफाइनल के मुकाबले में कौम को कौमी हीरोज बाबर, रिजवान और आसिफ के चौके छक्कों का बड़ी बेचैनी से इंतजार है। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप के होने वाले मुकाबलों में कौमी स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है। शाहीनों के हौसले बुलंद हैं और आज होने वाले सेमीफाइनल में बैट्समैनों के साथ साथ तनवीर हवाला से मैं बता रहे थे पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुम्मीद है। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब आपका, आगा बश्ती साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और एजाज वसीम बाखरी दुबई से हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत की उम्मीद, दुआ और तवक्को ये रखी हुई है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।